बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की आवाम को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है। वो पैगाम क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ फजलुर रहमान साहब जो है वो नाराज़ थे कुछ ताकतवर हलकों से, और उन ताकतवर हलकों की तरफ से फजलुर रहमान साहब को एक अश्क शोई जो है उनकी थोड़ी सी वो की गई है। वो अश्क शोई क्या हुई है उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ चेयरमैन नादरा थे तारिक मलिक साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उस इस्तीफे पर भी बात करेंगे कि उन्होंने वो इस्तीफा या रिजाइन जो है वो क्यों किया। पहले बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक मैसेज कन्वे किया गया पाकिस्तान की आवाम को। वो मैसेज क्या है और वो किस तनाजुर में दिया गया उस पर आपसे बात करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिव्यू पेटिशन जो 14 मई के हवाले से उन्होंने की थी फाइल, उसकी आज हेयरिंग थी। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो था उस पर भी आज समाअत थी, तो मुख्तलिफ दरखास्तें आई हुई थी। तो रियाज हनीफ राही साहब भी हैं, वो भी पेटिशनर हैं, एडवोकेट हैं। तो आज जो समाअत हुई तो अली जफर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियारात हासिल हैं वो आइन में दिए गए हैं, आइन के आर्टिकल के तहत, तो इसलिए अब किसी भी किस्म की सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में तब्दीली जो है वो बगैर आईनी तरमीम के मुमकिन नहीं है। मैं भी खैर अपनी पहले वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो तब्दीली कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर नहीं की जा सकती, और किसी हद तक कोर्ट ने उनकी इस बात से इत्तफाक भी किया। फिर उन्होंने कहा कि जी 184(3) में जो रिव्यू हो सकता है इसमें अपील जो है वो नहीं हो सकती, जबकि हुकूमत ने जो कानून साजी की है उसमें अपील का हक भी दिया गया है। तो फिर उनकी इस आर्गूमेंट से रियाज हनीफ राही साहब जो थे उन्होंने उनको सेकंड किया और कहा कि जी मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ, और मजीद कुछ उन्होंने बातें की। एक तो बात उन्होंने ये भी की जिसमें कि जी अगर इसमें लार्जर बेंच बनता है तो एक कंसोनेंसी जो होती है बेंच के माबैन शायद वो ना रहे, तो इसके साथ और बातें भी उन्होंने की। तो उसके बाद ये फिर इस केस को कल तक के लिए मुलतवी भी किया गया। तो रियाज हनीफ राही साहब जो इसमें पेटिशनर भी हैं उनको 6 जून को अगवा किया गया था, तो कल वो 13 जून को मंजर आम पर आए, रिहा हो गए, उनको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, जो भी हुआ। तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी बात करने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया था। तो आज भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो आज भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो उन्होंने जिस वक्त वो बैठे थे सुप्रीम कोर्ट रूम में, तो जस्टिस मुनीब साहब ने जो है वो इशारा किया उनकी तरफ कि ये बैठे हैं तो इनकी बात भी सुन ली जाए। तो फिर रियाज हनीफ राही साहब जो हैं वो रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने फिर कहा कि जी मैं मतलब है मुझ पर ये दबाव था कि मैं ये एप्लीकेशन जो पेटिशन है सुप्रीम कोर्ट में इसको वापस लूं, और मुझे अगवा कर लिया गया था। जब उन्होंने ये बात की कि मुझे अगवा कर लिया गया था तो फिर चीफ जस्टिस साहब जो थे वो पहले तो चुप हो गए और फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि कोर्ट में मामला अब जा किस तरफ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने एप्लीकेशन लिखी है और मैं उसको पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ, जिसारत चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने फरमाया कि आप इसको अभी ना पढ़ें, हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। अब जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस एक शख्स जो दाद रसी के लिए फरियाद कर रहा है चीफ जस्टिस के पास कि मेरी एप्लीकेशन है और मैं इसको पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ, तो उसको इजाज़त नहीं दीजिए। और उन्होंने फिर कहा कि जज साहब मुझे बात करने की इजाज़त दें, मुझे कहा गया था कि अपना केस वापस लो और ये इस्लामाबाद भी छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, अपने घर चले जाओ। उन्होंने कुरान पाक की एक आयत भी पढ़ी जिसका मफहूम ये था कि जी सच जो है उसको सामने लाएं, या सच को सामने आना चाहिए, हकायक को सामने आना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने फिर फरमाया कि आपके ज़ाती इशूज़ हैं, मैं इस दरख्वास्त को अपने पास रख लेता हूँ, यानी आप मुझसे आके मिल लें मेरे चैम्बर में। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी इस एप्लीकेशन की जो समाअत है वो मेरे चैम्बर में होगी। तो अब ये कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक शख्स जिसको अगवा किया गया, जो कोर्ट के सामने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में चीफ जस्टिस के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि जनाब मुझे अगवा किया गया,
میرے پر دباؤ ڈالا گیا کہ میں اس پیٹیشن کو واپس لوں، تو چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آپ کا ذاتی ایشو نہیں ہے، ذاتی ایشو ہے تو ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، آپ میرے چیمبر میں آ جائیں۔ چیف جسٹس صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ، میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ کا، بلکہ ہر جج کا احترام کرتا ہوں، یہ ذاتی ایشو نہیں ہے ریاض علی فلاحی صاحب کا، یہ اس ملک کے 24-25 کروڑ لوگوں کا ایشو ہے۔ اگر یہ ذاتی ایشوز کی بات کی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگوں کے ذاتی ایشوز ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کا خدا نہ خواستہ بھائی قتل ہو جائے ان کی خاندانی دشمنی کی بنا پر، اور وہ تھانے میں اپلیکیشن لے کے جائے کہ جی میری ایف آئی آر درج کی جائے، تو کل کو ایس ایچ او اس کو یہی کہے گا نا کہ یہ آپ کا ذاتی ایشو تھا، آپ کا بھائی قتل ہوا ہے تو میں ایف آئی آر درج نہیں کرتا۔ چیف صاحب آپ بیٹھے کس لیے ہیں؟ آپ اس غریب قوم کے ٹیکسز سے حاصل ہونے والی جو کمائی ہے وہ آپ پر خرچ ہو رہی ہے، آپ کی اس اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ اس ملک کی غریب عوام کے ٹیکسوں سے کے پیسے سے چل رہی ہے، آپ کے گھر، آپ کی گاڑیاں، آپ کے ایئر کنڈیشن، سب کچھ یہ قوم اس کے لیے پیسے خرچ کر رہی ہے۔ تو اگر اس قوم میں سے کوئی بندہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے اغوا کیا گیا اور مجھ پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ یہ کیس واپس لو، تو آپ اس کو آگے سے یہ کہیں گے کہ یہ آپ کے ذاتی ایشوز ہیں؟ نہیں چیف صاحب، انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ ذاتی ایشو نہیں ہے، یہ اس ملک کے 24-25 کروڑ لوگوں کا ایشو ہے۔ اور جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، یہ آپ کے ذات کے حوالے سے بہرحال کچھ بات اس میں پھر بھی موجود ہے، کیونکہ یہ قدغن لگائی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس پر، تو یہ آپ کے اختیارات کی بات ہے، یہ ریاض علی فلاحی صاحب کے کوئی اختیارات پر قدغن نہیں لگائی جا رہی۔ تو آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی یہ ذاتی ایشو ہے، تو پھر انتہائی معذرت کے ساتھ لوگ کہاں جائیں؟ آپ کے آج ان ریمارکس نے، آپ کی ان آبزرویشنز نے ہمارے جیسے لوگ جو اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں ہمیں مایوس کیا، انتہائی معذرت کے ساتھ چیف صاحب۔ آپ نے لوگوں کو کوئی اچھا میسج کنوے نہیں کیا، آپ نے دوسرے لفظوں میں لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ جی اگر آپ کو طاقتور ادارے اغوا کرتے ہیں اور آپ سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سے اپنی مرضی کی بات منوانا چاہتے ہیں، تو خبردار ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے ذاتی ایشوز ہیں، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ آپ کا منصب جو ہے وہ آپ سے اس قسم کی گفتگو کا تقاضا ہرگز نہیں کرتا، اور آپ کا نہ صرف منصب تقاضا نہیں کرتا بلکہ پاکستان کے جو 24-25 کروڑ لوگ ہیں وہ بھی آپ سے اس قسم کی گفتگو جو ہے اس کی توقع نہیں رکھتے۔ تو انتہائی معذرت کے ساتھ چیف صاحب، وہ ایک نواب زادہ نصر اللہ صاحب تھے، بڑا ایک مشہور نام ہے پاکستان کی سیاست کا، ان کا ایک شعر ہے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ تو لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ جی آپ ذاتی ایشوز ہیں تو خود جا کے نمٹائیں، آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اگر کسی شخص کو اغوا کیا جائے گا، کسی شخص کے بنیادی حقوق سلب کیے جائیں گے، تو آپ بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے، اور ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص جو لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق سلب کرتا ہے اس آئین میں دیے گئے جو ہیں لوگوں کو، تو آپ پھر اس کا محاسبہ کرنے کے پابند ہیں، قانونی اور آئینی طور پر اور شرعی طور پر بھی۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایک دن آئے گا جب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک سب سے بڑی عدالت ہے، اس عدالت میں ہم سب نے جانا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہرحال اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چونکہ پنجاب میں بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر کریک ڈاؤن ہوا اور گرفتاریاں کی گئیں، بہت سارے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، پریس کانفرنسز جو تھی وہ، اب ان پر صحافی حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ ذرا تبدیل کر لیں، کوئی لائن تو تبدیل کر لیں، ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی سکرپٹ رائٹر ہے اور ایک ہی سکرپٹ ہے، جو بھی آتا ہے باہر جیل سے وہ چائے پانی پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں جو بڑے نام تھے، مطلب ہے جیسے مراد سعید ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، اسد کیسر ہیں، اور شہریار آفریدی ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، تو وہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب تو ہے وہ بہرحال جیل بھی کاٹ کے آئے ہیں، سندھ میں بھی وہ بہت سارے تھانوں میں انہوں نے سندھ پولیس کو شرف میزبانی بخشا۔ فضل الرحمان صاحب اس بات پر ناراض تھے کچھ طاقتور حلقوں سے
اور اس کی وجہ یہی تھی کہ فضل الرحمان صاحب کو سیاسی طور پر عمران خان صاحب نے KPK میں بڑا نقصان پہنچایا. وہ سیٹس جو فضل الرحمان صاحب کی ہوتی تھی وہ عمران خان صاحب نے کافی سیٹس ان سے لے لی. فضل الرحمان صاحب کا بھی زیادہ جو زور ہے وہ KPK میں ہی ہے. تو فضل الرحمان صاحب کی خواہش تھی کہ یہ جو لوگ ہیں جس میں علی امین گنڈا پور سر فہرست ہیں، کیونکہ وہ جس حلقے ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے، فضل الرحمان صاحب کے بھی ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے، تو ان کی کوشش اور خواہش تھی کہ یہ بھی گرفتار ہوں اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو شاہوں سے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں جن میں مراد سعید ہیں، اسد سوری شہریار آفریدی ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، اسد کیسر ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ان کو بھی بہرحال نشانہ بنایا جائے اور ان سے بھی اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جائیں پریس کانفرنسز کے ذریعے. لیکن وہ چونکہ یہ ان کی توقع پوری نہیں ہوئی تو وہ ناراض تھے، اور اپنی اس اظہار ناراضگی جو ہے انہوں نے وہ بھی 2-3 جگہوں پر بڑا کھل کے کیا. تو اب ان کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک کام کیا گیا، اور وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک نیب میں ریفرنس جو ہے وہ بنا لیا گیا، اور 9 تاریخ کو اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. اب وہ ریفرنس جو ہے کورٹ آف لا میں اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس ریفرنس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ تو بہرحال بعد میں دیکھا جائے گا اور آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال فضل الرحمان صاحب کی اشکشوئی جو ہے وہ بہرحال تھوڑی سی کر دی گئی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ جی دیکھیں یہ سب سے بڑا مخالف اور آپ کو للکارنے والا جو بندہ تھا اس کا بندوبست ہم نے سنیپ ریفرنس کی صورت میں کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین تو طارق ملک صاحب ہیں چیئرمین نادرا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کا 3 صفحات پر مشتمل جو شاید ان کا ریزائن تھا، وہ ریزائن نہیں تھا، بنیادی طور پر حکومت پاکستان کے خلاف ایک چارج تھا، یا فرد جرم بھی ہم جس کو کہہ سکتے ہیں وہ تھی. جب وہ طارق ملک صاحب چونکہ ایک پروفیشنل آدمی ہے اور ان کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ بڑا روشن ہے، اور انہوں نے بڑے اچھی جگہوں پر کام کیا ہے، پروفیشنل ہیں اور بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، ان کی شہرت جو ہے وہ بڑی اچھی ہے. تو ان سے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے من پسند کام لینا چاہ رہے تھے، اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ جی ہمیں کچھ جو فیک ID کارڈز ہیں وہ درکار ہیں، اور وہ فیک ID کارڈ بھی کوئی 2 4 10 20 یا 100 نہیں تھے، 1000 نہیں تھے، لاکھوں میں تھے. تو طارق ملک صاحب جو ہیں وہ اس پر ریزسٹ کر رہے تھے، اور چونکہ ایک پروفیشنل اور آنیسٹ آدمی جو ہوتا ہے وہ بہرحال اس کو اپنی ڈومین کا پتہ ہوتا ہے، وہ جلدی جو ہے وہ اپنی اس ڈومین سے باہر نہیں جاتا، اور اس نے کام بھی چونکہ ایمانداری سے کرنا ہوتا ہے تو وہ شاید ریزسٹ کر رہے تھے. تو پھر ان کی اس ریزسٹنس پر ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا گیا، ان کی فیملی کو ہراس کیا گیا، ان کے بھائیوں کو، دیگر عزیزوں کارب کو ان کے لیے اس ماحول میں کام کرنا جو ہے وہ مشکل بنا دیا گیا تھا. اور چونکہ کام کرنا جب آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں. تو طارق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فیصلہ پھر یہی کیا کہ چونکہ یہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا جیسے میں کرنا چاہتا ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ پھر میں کوئٹ کروں اور یہاں سے کسی اور جگہ چلا جاؤں. تو طارق ملک صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ پاکستان جیسے ملک کو آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ ملک جو ہے وہ چند لوگوں کی خواہشات، چند لوگوں کے موڈ، چند لوگوں کی مرضی اور چند لوگوں کی منشا کے مطابق چل رہا ہے، اور شاید یہ پتہ نہیں کب تک چلے گا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کی جگہ یہاں نہیں ہے. تو آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، آپ کو شاید یہ فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے طارق ملک صاحب سے استعفے کا فیصلہ کروایا وہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جبر اور خوف کی فضا جو ہے کہ یہ عارضی ہوتی ہے، اس کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں اس تمام تر جو جبر ہے، جو دہشت گردی ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، اس کا حساب بہرحال دینا ہوگا. ناظرین، آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.